बंगाल के जलसों में बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि एक गांव में कोई लड़का उसी गांव की किसी लड़की को लेके भाग गया। 2-4 दिन के बाद पकड़ गए, गांव वापस आए। अब लड़की का बाप रोता है, ओ मेरी लड़की तो इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गया, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब जोर डाला जाता है गांव की तरफ से कि तू लेके भागा था, चल अब शादी कर उसके साथ। ये गांव की तरफ से फैसला होता है शादी कर उसके साथ, और वो लड़का तैयार नहीं है शादी करने के लिए। वो लड़का कह रहा है भाई शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब ये लड़की का बाप कह रहा है ये लड़का लेके भाग गया मेरी लड़की को। अब मेरी लड़की तो बदनाम हो गई, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बदनाम तो हम हो गए, कौन मेरी लड़की से शादी करेगा। लड़के का बाप ये कह रहा भाई दोनों बातें करते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे रात रात भर, हम क्या करें। लड़का कह रहा हम शादी क्यों करें, शादी की कोई बात ही नहीं हुई है इससे हमारी। ठीक है हम भगा के ले गए तो तुम्हारे घर थोड़ी घुस के ले गए थे, हम फोन पे बात हुई फला जगह तुम आ जाओ, हम भी फला जगह चल रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ जाएंगे। हम वहां मौजूद थे, ये आ गई, हम लेके भाग गए। अब गांव में जो सरपंच होते, मुखिया लोग, सुनो, अगर यहां पर भी ऐसा होता है तो सुन ले इस गांव का मुखिया और सरदार, कयामत के दिन तुम्हें भी गवाही देना पड़ेगी और अल्लाह के सामने तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा ठीक है तू शादी नहीं करेगा, नहीं, अब उस लड़की का तो इज्जत खराब हो गई, हाँ तो क्या हुआ, चल 5 लाख रुपए जुर्माना देगा लड़का वाला लड़की को। बे तेरे बाप का फैसला है। गांव के मुखिया, सरदार या सरपंच या पंचायत में जो लोग बैठकर ये फैसला करते हैं, ये सब रॉन्ग है, कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। दुनिया में 5 लाख 4 लाख रुपया दिलवा सकते हो, लेकिन कयामत के दिन अपने आप को बचा नहीं सकते हो इस फैसले। सवाल ये पैदा हुआ है कि लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी, फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर क्यों आयद हो रहा है, और लड़के का पैसा 4 लाख 5 लाख रुपए आप लड़की को और उसके बाप को दिला देते हैं। ये कहां की इंसानियत है, जबकि कुरान ये कह रहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने की, बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है, जर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं, लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है, अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना कर ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस की बात इंडियन कानून के खिलाफ है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिना की शुरुआत अगर लड़की भागने के लिए तैयारी ना हो तो लड़का भगा ही नहीं सकता है, लड़की भागती नहीं। सवाल है साहब मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की भगा के ले गया, तू तो 18 साल तक पालता रहा, फिर तू अपनी अलमारी भी नहीं बचा सका, वो पैसा भी लेके भाग गई और सोना भी लेके चली गई, जेवर भी लेके चली गई। जब तू अपनी लड़की पर इतना कंट्रोल नहीं कर सका तो जुर्माना लड़के वालों पर लगाते हैं, और ये फैसला पंचायत करती है, गांव की सरपंच करता है, मुखिया करता है, सरदार करता है, ये फैसला जो कुरान और हदीस के खिलाफ। शादी हो सकती है या नहीं वो एक अलग मसला है, वो अलग जाने दीजिए। सवाल यह है क्या जुर्माना लड़के ही के ऊपर आयद होगा, जबकि भागने में दोनों ने बराबर बराबर की भागीदारी ली है। कोई लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर लेकर तो नहीं गया था, आपकी लड़की भी घर से निकली, लड़का भी निकला, दोनों निकले, एक हफ्ता गायब रहे फिर आए, वो एक अलग मसला है। लिहाजा जुर्माना आयद होना चाहिए तो दोनों पर होना चाहिए, कोड़े पड़ना चाहिए तो दोनों पे पड़ना चाहिए, संसार होना चाहिए तो दोनों को होना चाहिए, अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। आप यहां लड़के पर 5 लाख 2 लाख 3 लाख का जुर्माना लगाकर आप सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़के से लड़की को अवार्ड दिलवा रहे हैं, इनाम दिलवा रहे हैं। अब गांव की और दूसरी लड़कियों को ये उत्साहन मिल रहा है कि हम भाग रहे हैं, अगर शादी होगी तब भी ठीक, और नहीं होगी तो 5 लाख रुपया में वैसे भी मिल जाएगा। इस 5 लाख रुपए में तो हम दूसरी शादी भी किसी और से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सुन लो, इस जुर्माने पर जिन लड़कियों के हौसले बढ़ते हैं उनका गुनाह भी इन पंचायतों के सर पर रखा जाएगा।
ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو، فیصلہ نہ کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہر حال میں انصاف کرنا، ہر حال میں سچی بات کہنا، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں. زرہ ہوتی ہے، جنگ میں جب لڑا جاتا تھا تو ایک لوہے کی قمیص کی طرح یا کرتے کی طرح ایک وہ ہوتا تھا، وہ اپنے گلے میں ڈال لیا جاتا تھا تاکہ دشمن کا تیر سینے میں نہ لگے، اس لوہے پر لگ جائے. تیر آئے، کھنجر آئے، تلوار آئے تو وہ لوہے پر لگے، تو اس کو بولتے تھے زرہ. تو جنگ میں جاتے تھے تو زرہ پہن لیتے تھے صحابہ. حضرت علی کی بھی ایک زرہ تھی جو گھر کے باہر رکھی ہوئی تھی. حضرت علی اندر چلے گئے، زرہ باہر رکھی رہی. جب گھر سے باہر آئے تو زرہ غائب ہو گئی. پانی ہے ٹھیک ہے، چلو پی لیتا ہوں. وہ زرہ غائب ہو جاتی ہے. اور سنیے، 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے. آہا، سنتے رہیے میرے بھائیوں، بڑا زبردست مسئلہ. کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے وہ زرہ. حضرت علی نے اس یہودی سے کہا یہ زرہ میری ہے. اور حضرت علی کون ہے؟ امیر المومنین. امیر المومنین سمجھ رہے ہو نا؟ اس کو سمجھانے کے لیے بول دوں، چیف منسٹر. امیر المومنین ہے، پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں. یہودی سے کہتے ہیں، یہودی یہ زرہ تو میری ہے، تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا نیت خراب کر رہے ہو میری زرہ پر، یہ تو میرے پاس بہت دنوں سے ہے. حضرت علی نے کہا، تم پنگا لے رہے ہو، تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زرہ میری ہے. اس یہودی نے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیجیے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ آپ کی نہیں میری ہے. حضرت علی نے کہا، میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں. اس یہودی نے کہا، کر دو مقدمہ، دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا. کہاں؟ کورٹ میں، عدالت میں. اور جج کون ہے؟ قاضی شریح. اور یہ جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے. جج کس کا؟ علی نے بنایا. لیکن جج بنا ضرور رہے حضرت علی، لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے. جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے. قرآن کی اس آیت کے پیش نظر کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے، صحیح فیصلہ کرنا چاہے وہ کسی کے خلاف. اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچا کہ تمہیں بھی آنا ہے. حضرت علی اور یہودی دونوں ایک ہی دن پہنچتے ہیں قاضی شریح کی عدالت میں. قاضی شریح کی عدالت میں یہ ایسا جج نہیں تھا جو ہمارا چوکیدار بنا دیتا ہے، اس لیے بابری مسجد کا فیصلہ ان کے پکش میں چلا جاتا ہے کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے تو نمک حلالی تو کرنا ہی ہے. یہ سسٹم نہیں تھا وہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کورٹ میں موجود ہے، ایک کٹگھرے میں کھڑے ہیں، یہودی بھی دوسرے کٹگھرے میں کھڑا ہے. پوچھا ہے علی، مقدمہ آپ نے دائر کیا، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ کہا، اس یہودی کے پاس ایک زرہ ہے، وہ زرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زرہ میری ہے، لہٰذا اس یہودی سے وہ زرہ مجھے دلوائی جائے. قاضی صاحب نے کہا ہے، یہودی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ زرہ میری ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا، حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، زرہ میری ہے، اس وقت میرے پاس ہے، میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں. قاضی نے حضرت علی سے کہا، ہے علی، یہ شخص کہہ رہا وہ زرہ میری ہے، تم کہہ رہے ہو وہ میری ہے. ابھی زرہ تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس کا مالک وہ ہے، بھی اس کے پاس ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ اس گواہ کو بلاؤ، میں اس سے پوچھوں اس زرہ میں کیا کیا تم نے دیکھا ہے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ علی کی زرہ ہے. حضرت علی نے کہا، ہاں گواہ ہے. کہا، کون؟ کہا ہے. کہا، اس گواہ کو بلاؤ. جب گواہ کو بلایا گیا تو وہ گواہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن تھے.
وہ کٹگھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہی دینے لگے، اے قاضی صاحب یہ میرے ابو کی زرا ہے اور میں زرا کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میرے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، لہٰذا یہ زرا میرے ابو کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس زرا کو یہودی سے لے کر میرے باپ کو دلوایا جائے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے، قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے، اے علی جی آپ کی گواہی آپ کے بیٹے نے دی اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن و حدیث کہتی ہے باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی حمایتی میں بولتا ہے، لہذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ، آپ کے بیٹے کی گواہی شریعت کے مطابق قبول نہیں۔ حضرت علی نے کہا ایک دوسرا گواہ بھی ہے میرے پاس، اپنے غلام کو بلایا، جب غلام کٹگھرے میں آتا ہے حضرت علی نے کہا یہ میرا گواہ ہے، غلام نے گواہی دی کہ یہ زرا علی کی ہے، ہمارے آقا کی ہے۔ حضرت جج صاحب نے پوچھا قاضی صاحب نے کہ تم کون ہو؟ کہا میں ان کا غلام ہوں۔ فرمایا کمبر نام ہے میرا، میں ان کا غلام ہوں۔ کہا اے علی شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ غلام اپنے آقا کے خلاف اپنے مالک کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اپنے مالک کا پریشر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کے فیور میں نہیں بولا تو گھر مار کھائیں گے، ہمیں مارا جائے گا، ستایا جائے گا، لہذا مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں۔ اے علی معذرت کے ساتھ آپ کی غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ۔ حضرت علی نے کٹگھرے میں کھڑے ہو کر کہا اے جج صاحب، قاضی صاحب، ان دو گواہیوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ آج کل تو 100 روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے، اے یہودی حضرت علی زرا کو ثابت کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں ناکام رہے، وہ شریعت کے مطابق سچا گواہ پیش نہیں کر سکے، اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، لہذا علی ناکام رہے زرا کو اپنا ثابت کرنے میں۔ وہ زرا کے مالک تم ہو اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زرا کے حقدار تم ہی رہو گے، وہ زرا تمہاری رہے گی، اس زرا پر تمہارا حق ہے، تم جا سکتے ہو اور زرا بھی لے جا سکتے ہو۔ یہ اس جج کا فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا، یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا۔ فیصلہ میں اگرچہ زرا میں حضرت علی کی تھی، زرا حضرت علی کی تھی، لیکن گواہ وغیرہ نہ لانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑتا ہے۔ یہودی اس زرا کو اٹھاتا ہے، کٹگھرے سے باہر نکلتا ہے، کہتا ہے جج صاحب آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد رسول اللہ نے بتایا، آپ نے وہی فیصلہ کیا، اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر جبر تو نہیں کیا جاتا، ظلم تو نہیں کیا جاتا آپ کی عدالت میں، اور علی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اب میرا فیصلہ سن لیجیے جج صاحب، قاضی صاحب، حضرت علی سچے ہیں، یہ زرا حضرت علی ہی کی ہے، یہ دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھا، میں اس کو اٹھا لایا، 6 مہینے تک میں نے اس کو چھپایا، اور ایک دن جان بوجھ کر 6 مہینے کے بعد میں علی کے سامنے آ گیا تاکہ علی میری زرا کو دیکھ لیں، پھر دیکھیں کیا ریئیکشن لیتے ہیں، پھر ساری پرتکریا عدالت کے مطابق چلتی ہے، اور ہم نے دیکھا اس پورے معاملے میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ زرا علی کی ہے، میں علی کو دے رہا ہوں، اور آج اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق سچا فیصلہ سنایا۔ آج اسلام سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر حضرت علی اسلام کے سامنے وہ یہودی اسلام لے آتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے،
حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو. ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. عامر ابن عاص کے لڑکے نے ملک شام کے اندر ایک یہودی بچے کو اس بات پہ تھپڑ مار دیا تھا. 3 بجے رات میں نہیں ہو, 3 بجے رات میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا, یہ سب جو بھی ہو, لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے. بیچ تقریر میں آپ کسی کا ٹاپک بدلوائیں, یہ اچھی عادت نہیں ہے. اس لیے آپ خود سوچو کہ بہار بنگال تنگ آ گئے ہیں. جو چیز نہیں وہ سب نہیں ہوتا. غیر مسلم ہے تو آگے بٹھا لو, لائیے, ہم ان سے پوچھیں کہ ان کی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا. آپ لائیے, ان کو آگے بٹھا لیے, جو بھی ہوں, کوئی بھی مکھیا ہوں, لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے. بیچ میں تقریر چل رہی, اسلامی تقریر چل رہی, قرآن حدیث کی تقریر سن رہی. اب آپ وید سننا چاہتے ہیں, یعنی قرآن حدیث چھوڑ کے وید سننا چاہتے ہیں. آپ لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں, آپ قرآن حدیث کے نام پہ وید سننا چاہ رہے ہیں. یعنی قرآن حدیث کی کوئی ویلو نہیں رہی, سارا وید کی اتنی ویلو بڑھ گئی ہے. خود فیصلہ کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہا معاملہ. نوٹنکی بن کے رہ گئی ہے جلسے. رات کے 2:35 ہو رہے ہیں اور اب ہندو بھائی جاگ رہے ہوں گے. شیوراتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں, نوراتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں اپنے, وہ رات میں 2:35 پہ جاگیں گے. اور آپ لوگوں کا حساب ہی غلط ہے. جلسہ ہو, غیر مسلموں کو کرسیاں لگا کے آگے بٹھائیے اور ان کو سنوائیے, تب ہم کو بلائیے, ہم وید پڑھیں گے. آپ بھینس کے آگے بین بجاؤ, بھینس کیا سمجھے گی بیچاری. ہم وید پڑھ دیں گے, ابھی اتنا وید پڑھ دیں گے, اتنا وید پڑھ دیں گے کہ آپ تنگ آ جائیں گے. اب صحیح ہے پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں, آپ کیا جانیں. یہ تو ایک ہندو ہی بیچارہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ہاں ہے کہ نہیں ہے. یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہیں کہ آپ کسی کا ٹاپک بیچ تقریر میں آپ بدلوائیں. یا تو آپ پہلے ٹاپک دے دیتے ہمیں, مولانا صاحب آپ کا ٹاپک یہ رہے گا, آپ کو اس پہ بولنا ہے. آپ پہلے ہمیں ٹاپک نہیں دے رہے ہیں, جلسے کا ڈیٹ لے رہے ہیں, تو ہمیں نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا بولنا ہے, اور پھر بیچ میں آپ ہم سے کہیں گے کہ وید پڑھیے. یہ چیز سسٹم صحیح نہیں ہے. اب یہاں سے ہم وید کہاں سے گھسیڑیں بتائیے. تو آپ اب گھسیڑ رہے ہیں تو ہمارا موضوع چھوٹ رہا ہے, جس پہ ہم بول رہے ہیں, وہ ہمارا چھوٹ رہا ہے. اور یہ تقریر جب یوٹیوب کے ذریعے دوسرے لوگ سنیں گے تو کہیں گے مولوی کتنا جاہل ہے, بول رہا تھا اس پہ اور پھر آ گیا اس پہ, اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. آپ کو ویسے ہی معلوم ہے کہ کتنے ملا مولوی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا صبر کریے. آپ مکھیا جی سے میری گزارش ہے, جس نے پرچہ دیا ہے ان کو چاہیے کہ ٹاپک پہلے دیا کریں, بیچ تقریر میں گڑبڑ نہ کرائیں. چاہے ہمیں بلائیں یا نہ بلائیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں اللہ کی قسم کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں مت بلائیے آپ, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بھی اپیل کر رہا ہوں, مت بلائیے ہمیں. ہم آنا بھی نہیں چاہتے ہیں بہار میں اور جھارکھنڈ میں, کیونکہ میں 20 سال سے پک چکا ہوں. مت بلائیے مجھے, میں کہہ دے رہا ہوں بس. لیکن بیچ تقریر میں اس طریقے سے رسوا مت کریے کسی کو, آپ کسی کا ٹاپک چینج کرا کر. مجھے اچھا نہیں لگا یہ آج. تو سنیے میرے بھائیوں, جو بات میں بول رہا تھا وہ یہ کہ عمر ابن عاص کے لڑکے کو اس بات پہ, یہودی لڑکے کو کوڑا مار دیا کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکلا. ایک تھپڑ مار دیا. اور چھوٹا سا بچہ, وہ 12 سال کا یہودی بچہ, سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ میں اب جاؤں گا اور میں اس شہر کے گورنر عمر ابن عاص سے اس کی شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے. بیٹا کیا کہتا ہے, عمر ابن عاص کا بیٹا کیا کہتا ہے یہودی بچے سے, ارے جا, جس سے بھی شکایت کرنا ہو کر, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں اسی گورنر کا بیٹا ہوں, میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں, میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں, مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر یہودی بچے کی ہمت نہیں ہوئی, بھائی گورنر کا بیٹا ہے, اب کیا ہوگا. جیسے یو پی میں منتری کا بیٹا گاڑی چڑھوا دیا. اب سوچئے اتر پردیش کی فضا کیا ہو رہی ہے. انڈا چوری, کتاب چوری, بکری چوری, یہ مقدمے لگے ہیں اعظم خان کے اوپر. ابھی تک 2 سال سے جیل میں ہے. اور ایک آدمی منتری کا بیٹا 8 کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیا تو 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا. 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا. جو منتری کا بیٹا ہے اور گرا راج منتری کا بیٹا ہے, تو اب آپ سوچئے کون کیا کر سکتا ہے. تو وہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے سوچ لیا کہ میرا کیا, اب کیا ہوگا. یہودی بچے نے سوچا یہ تو اس گورنر کا بیٹا ہے. 1 مہینے کے بعد جب حضرت عمر آتے ہیں اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا, پوچھا تم عمر ابن عاص سے خوش ہو یا نہیں, میں نے جس کو گورنر بنایا تھا تم اس سے خوش ہو یا نہیں. تمام لوگ کہتے ہیں خوش ہیں, عمر ابن عاص کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے, اچھا کام کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ, وہی 12 سال کا یہودی کا, کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں عمر ابن عاص سے خوش ہوں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن امیر المومنین ایک چیز کا انصاف مجھے چاہیے.
آج سے 1 مہینہ پہلے عامر ابن عاص کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا، صرف اس لیے کہ میرا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا، اسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے تھپڑ مار دیا تھا۔ اچھا ادھر آؤ، اس 12 سال کے بچے کو بلایا اور یہودی بچے کو بلایا، ادھر آؤ، اپنی گود میں بٹھایا، پوری بات بتاؤ، پوری بات بتائی۔ کہا کہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے مارا۔ کہا پھر تم نے شکایت کیوں نہیں کی؟ کہا اس لیے نہیں کی کہ عمر ابن عاص کے پاس جب میں آ رہا تھا تو عمر ابن عاص کا بیٹا مجھ سے بولا میرا کچھ نہیں ہوگا، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا چلو 1 تھپڑ مارو۔ 1 تھپڑ عمر ابن عاص کے بیٹے کے مارا گیا، زور سے تھپڑ لگایا گیا، جلاد نے تھپڑ لگایا۔ پھر عمر ابن عاص سے کہا آپ بھی ادھر آئیے۔ عمر ابن عاص نے کہا مجھے کیوں؟ جلاد سے کہا 1 تھپڑ اس کے باپ کے بھی مارو، اس گورنر کے بھی مارو۔ پوچھا ایسا کیوں؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتاتا ہوں۔ 1 تھپڑ عمر ابن عاص کے بھی پڑ گیا۔ عمر ابن عاص نے کہا آپ کا انصاف تو ٹھیک ہے، بیٹے نے مارا تھا، بیٹے کو مارا گیا، لیکن مجھے کس لیے مارا گیا ہے اے امیر المومنین، کیا آپ یہ بتائیں گے؟ فرمایا ہاں تمہیں اس لیے مارا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح درس نہیں دیا ہے۔ تمہارا بیٹا یہ کیسے بولا کہ میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی ہے، ان کو تم نے اسلام کی دعوت نہیں دی ہے، ان کو بتایا نہیں ہے کہ اسلام میں امیری غریبی کچھ نہیں، چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، سب برابر ہے۔ آپ کے بیٹے کو یہ تربیت کہاں سے ملی کہ میرا باپ گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، اس لیے یہ تھپڑ تمہیں مارا گیا۔ اب آئندہ تم اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت دو گے۔ یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا، یہ فیصلہ تھا میرے بھائیوں اس زمانے کا۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ کوئی دشمن بھی تمہارا ہو لیکن فیصلہ کرنا ہو تو دشمن کے اگر حق میں جا رہا تو کر دو، یہ مت دیکھو کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کو ہم کیسے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، کوئی قوم کی دشمنی تمہیں کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ایک اور چیز قرآن کہتا ہے، قرآن نے یہ بات بتائی ہے اور اس بات پر ہم آپ کی بات تھوڑا سا رکھ لیں گے، ویدوں کے منتر بھی چلو اس میں ہم تھوڑے سے جوڑ دیں گے میرے بھائیوں۔ یہاں پر قرآن نے دشمنی کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ دشمنی کب ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، اس کے جڑ کو ختم کر دیا ہے، اور اس کے جڑ کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ بھائی تم اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کی ماں کو گالی مت دو، تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ماں کو گالی مت دو، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو گالی کون دے گا؟ ایسا کون نالائق بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تم کسی کی ماں کو گالی دو گے، کسی کو اس کی ماں کی گالی دو گے، جواب میں وہ تمہیں تمہاری ماں کی گالی دے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی، نہ تم اس کی ماں کو گالی دیتے نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتا، تو گویا کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، بتائیے اتنی اچھی باتوں کو چھوڑ کر آپ اوم بھوم سننا چاہتے ہیں؟ سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، دوسروں کے خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے۔ آپ رام کو یا لکشمن کو یا عیسیٰ کو یا موسیٰ کو، پہلی بات تو کوئی مسلمان عیسیٰ موسیٰ کو برا کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ وہ بھی ہمارے نبی ہیں، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تم نہ کسی بدھ کو، نہ کسی مہاویر کو، نہ کسی کرشن کو، رام کو، لکشمن کو، ہنومان کو، تم کسی کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اگر تم ان کو برا کہو گے تو ان کے ماننے والے تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو برا کہیں گے۔ اصلی رب کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم خود اپنے رب کو گالی دینے کے ذمہ دار بن رہے ہو۔
फरमाया कि फला तसब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना वो जवाब में तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को गाली देंगे बगैर इल्म के, बगैर इल्म के। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह एक है, और इसको सब मानते हैं, दुनिया की हर कौम मानती है, हर मजहब मानता है कि अल्लाह एक है। उनके यहाँ रसूल, नबी, ऋषि, अवतार, पैगंबर के भी आने का सबूत मिलता है। अब आप एक तरफ से देख ले, अल्लाह, इसको अल्लाह भी आया है वेदों में, अल्लाह, अल्लाह के साथ अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरुड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, देख रहे हैं आप, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुड़ो, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है, अल्लाह के शब्द के साथ आया है, अल्लाह के शब्द के साथ, इल्लल्ले मित्रा वरुड़ो इल्लल्ले, उसके अतिरिक्त कोई अल्लाह नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये अल्लाह के साथ आया है, ईश्वर के साथ भी आया है, प्रभु के साथ भी आया है।